बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। नावल है जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, किस्त नंबर 66 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम साथ आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। तुम्हारे फ़ोन पर MMS एक्टिवेट है या नहीं? महानूर ने इससे पूछा था। हाँ, एक्टिवेट है। मेरा फ़ोन तस्वीरें वसूल कर लेता है। मैं तुम्हें एक तस्वीर भेज रही हूँ। मिल जाए तो बता देना। हाँ ज़रूर। चंद लम्हों बाद महानूर की भिजवाई तस्वीर मोहम्मद रिजवान उल हक की नज़रों के सामने थी। ये सारा खान की तस्वीर है। सारा खान, जिसे प्रिया रानी भी कहा जाता था, सर्कस की शहजादी प्रिया रानी। महानूर ने तस्वीर के साथ भेजे पैगाम में लिखा था। मोहम्मद रिजवान उल हक एक टिक इस लड़की की तस्वीर को देख रहा था, जिसे इसने ब्लू हेवन सर्कल के करता धर्ताओं की ब्रेन वॉशिंग की वसूली में एक बार खोया था। इसके करीब ही कहीं से टिक टिक और घर घर की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कभी ये आवाज़ें टू टू की आवाज़ में बदली जाती थीं। इसने आवाज़ों के सिग्नल्स को वसूल किया। ये किस किस्म की मशीनों से आने वाली आवाज़ें हैं? यूँ जैसे अस्पताल में मरीजों के जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा की हालत जानने वाली मशीनों की आवाज़ें हों। इसके दिमाग ने इन आवाज़ों को एक दुरुस्त अंदाजे में तब्दील किया था। ज़िंदगी की तरफ लौटने में इसकी रफ्तार खासी तेज़ और हौसला अफजा थी। खारी, तुम क्यों ऐसे चुप हो गए हो मेरे बच्चे? सादिया बता रही थी, तुम्हारा खाना पीना भी बहुत कम हो गया है। क्या बात है मेरे बच्चे? आपा राबिया ने इस रोज़ पैगाम भेज कर सारी को घर बुलवा लिया था और इसकी कमज़ोर पड़ती सेहत देखकर खुद भी हैरान रह गई थी। कुछ नहीं बहन जी, मैनू की होना है। वो सर झुकाए बैठा था। वो इनसे नज़रें मिलाना ही नहीं चाहता था। इसे डर था इसकी नज़रों में बहन जी के लिए जो शिकवे और गिले थे, वो नज़रें मिलाने पर बहन जी पर आश्कार हो जाएंगे। जबकि हद अदब का तकाजा था कि ऐसा ना हो पाए। लगता है तुमने मेहमान बीबी और चौधरी साहब की बात दिल से लगा ली है। नहीं बहन जी, मैं शदाई बंदा, मैं दिल नाल किस राह लगानी है। वो बात शिदाइयों वाली कदी नहीं सी। इसने हनूज सर झुकाए कहा। इसकी नज़रें अपनी घिसी हुई बेपालिश पिशौरी चप्पल की नोक पर जमी थीं। इधर देखो खारी, मेरी तरफ देखो। अब क्या पर राबिया ने कदर रोबदार आवाज़ में कहा। क्या तुम मुझसे अभी नाराज़ हो? नाराज़ हो ना? खारी ने इनकी बात का जवाब नहीं दिया। देखो खारी, आपा राबिया ने इसके शाने पर हाथ रखा। अगर तुम इस बात पर नाराज़ हो कि मैंने भी तुम्हारी बात का यकीन नहीं किया, तो तुमको शायद अंदाज़ा नहीं, मेरे पास तुम्हारी बात की यकीन ना करने की वजूहात भी हैं। बहन जी, मैं क्या आख्या? मैंने कुछ नहीं आख्या। खारी ने भी नज़रें ऊपर नहीं उठाई थी। देखो खारी, मुझसे ज़्यादा कौन समझ और जान सकता है कि साद सुल्तान अकेला बच्चा है अपने वालिदैन का। इसका कोई और भाई था ही नहीं। इसकी माँ के यहाँ इसके बाद किसी और बच्चे के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। साद का बाप इसकी माँ को छोड़कर कब का भाग चुका था। बहन जी, आपकी खारी ने पहली बार सर उठाया था। गल्ला करन लगी तो गल्ला बातें तो मुझे भी वड्डी आती हैं। इसके अंदाज में तंज की काट थी। हाँ सितम, तुम बताओ क्या बात है? आपा राबिया ने तहम्मुल से कहा। अभी तो ये बात कन्फर्म ही नहीं हुई कि वही साद है जो आप समझी थी, या महानूर बाजी ने आपको पैगाम भेजा कि कन्फर्म हो गया है वही साद है। आपा राबिया खारी के दलील के सदक़े जाने को बेचैन हुई, मगर फिर खुद पर काबू पाते हुए इसी तहम्मुल से बोली, नज़र और अकल दोनों ही इकट्ठे धोखा नहीं खा सकते खारी, और नज़र अकल से ऊपर मेरा वजदान है जो कहता है ये वही साद है जिसे किसी कन्फर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं। खारी ने आपा राबिया के पुर यकीन अंदाज की तरफ देखा और इसका दिल पसलियों में कहीं मज़ीद दब किया। मैं दर्द महसूस कर रहा हूँ। कहाँ? ये मुझे नहीं पता। इसके मुंह से अदा हुए अल्फाज इसके करीब खड़े लोगों ने भी सुने, और इसके मुंह से अदा होने वाला एक एक लफ्ज़ वाज़ेह था, और अलग अलग भी इन लोगों ने इसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज को सुना था और एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए थे। वो इनमें से कोई भी एक लफ्ज़ इनका मफ़हूम नहीं समझा पाया था, क्योंकि इनमें
پاکستانی مریض سے یہ الفاظ اپنی زبان میں کہے تھے وہ سمجھ نہیں پائے تھے، مگر ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس کی قوت گواہی میں بھی برقرار تھی۔ تم یہاں کیسے آ گئیں؟ 24 گھنٹے کے وقفے کے بعد دوبارہ گویا ہوا تھا۔ اس بار اس نے یہ الفاظ اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی سے کہے تھے جسے ایک بار پہلے دیکھ کر اس کی نظروں میں شناسائی پھیلی تھی۔ کہ کیسے؟ کیا مطلب؟ وہ لڑکی خود کو مخاطب کیے جانے کی مسرت سے سرشار اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی تھی، یہاں مجھے ہی تو ہونا چاہیے تھا، تمہارے پاس، تمہارے بہت قریب۔ وہ شاید اس کی بات سن کر مسکرایا تھا اور اس نے آنکھیں موند لی تھیں۔ اوہ شکر خدایا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، معجزے رونما ہوتے ہیں، وہ یوں ہی رونما ہوتے ہیں۔ اس کی سماعت نے سنا تھا، وہ لڑکی نہ جانے کس سے مخاطب یہ الفاظ کہہ رہی تھی۔ اس کے فون پر سردار چچا کی کال آئی تھی اور اس نے بےتابی سے کال وصول کرتے ہوئے فون کان سے لگایا تھا۔ السلام علیکم چاچا، کیا حال ہے؟ کدھر تھے آپ اتنے عرصے سے؟ میں آپ کو کال کر کے تھک چکی، میسج بھی کیے، کوئی جواب نہیں۔ اس نے تیزی سے کہا تھا۔ آرام سے پتر جی، جواب میں سردار چچا کی مخصوص کھنکتی ہوئی آواز سننے کو ملی۔ تمہیں پتہ تو ہے میں ملک میں نہیں ہوں، نمبر رومنگ پر نہیں تھا، اس لیے تمہاری کالز مجھے کہیں نہیں ملی۔ اب رومنگ پر نمبر کروایا ہے تو تمہارے اتنے سارے میسج مل ہی گئے، جبھی تو فون کیا۔ خیر تو ہے نہیں چاچا؟ خیر کدھر ہے؟ اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ چاچا یہ تو بتائیں، آپ نے سعد کو کھاری کے بارے میں کیا بتایا تھا، جو وہ ایک دم ہی گاؤں سے کہیں چلا گیا تھا؟ اس کا سانس تیز ہو رہا تھا۔ ہیلو، کیا کہہ رہی ہو؟ ایک تو آواز بھی ٹھیک سے نہیں آ رہی۔ ہیلو سردار چچا، میں پوچھ رہی تھی کہ سعد کو کھاری، اس نے بلند آواز میں کہا۔ ٹوں ٹوں ٹوں، دوسری طرف سے فون بند ہو گیا اور اس کا سوال ادھورا ہی رہ گیا تھا۔ مائی گاڈ، اس نے جھنجھلا کر کہا اور خود سے سردار چچا کا نمبر ملانے لگی۔ اب اسے دوسری طرف فون بند ہونے کی اطلاع موصول ہو رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ اس نے جھنجلا کر کے مارے فون بند کر دیا۔ کوئی کلیو نہیں مل پا رہا، کوئی راستہ نہیں سوجھ رہا، سب سوالوں کے جواب میں خاموشی، سب زبانیں خاموش، چہرے گم ہو چکے ہیں۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آنے لگا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں امٹتے آنسوؤں کو جھٹکا اور یاد کرنے کی کوشش کی کہ وہ بلال سلطان کو کیسا چیلنج دے کر آئی تھی۔ بلال سلطان کو یاد آتے ہی اسے سعد کا آئی فون اور اس میں محفوظ فائلز یاد آ گئیں، جنہیں اس نے ایک بار پھر دیکھا اور پڑھا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک طوفانی محبت کا احساس ملنے پر جذباتی بھی ہو چکی تھی اور جنونی بھی، مگر اس نے دوبارہ اس لیے نہیں کھولا تھا کہ وہ جانتی تھی وہ دوبارہ ان پر نظر پڑنے سے اس کا ارادہ، اس کا چیلنج بھرا انداز اور اس کی کوششیں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ بھی ہو سکتی تھی۔ مگر وہ وقت کا کوئی ایسا لمحہ تھا جس میں اسے لگا کہ اسے بغیر کسی احساس اور جذبے کے ایک بے تاثر دل کے ساتھ اس فائل کو دوبارہ پڑھنا چاہیے جس میں سعد کے اعترافات موجود تھے۔ اس نے اٹھ کر اپنے وارڈروب کی دراز سے آئی فون نکالا اور سعد کے یادداشتوں کی فائل ڈھونڈ کر کھولی۔ میں تمہیں تمہارے چاچا چودھری سردار سے سنی وہ بات نہیں بتاؤں گا ماہنور، جس کو سننے کے بعد مجھے کھاری کے غیر اہم وجود کی اہمیت کا علم ہوا۔ فائل کے مندرجات پڑھتے پڑھتے ایک بار پھر وہ ان الفاظ کو پڑھ کر بری طرح چونکی تھی۔ کھاری کے غیر اہم وجود کی اہمیت کا علم، اس نے ایک بار پھر غور سے کرنے کی کوشش کی۔ سردار چاچا، آخر اسے کھاری کے بارے میں کیا بتایا ہوگا؟ مہنور باجی، اب تمہارے نال ایک ضروری کام ہے۔ مہنور باجی، مجھے بھی آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ اسے یاد آیا وہ کیسے منت بھرے انداز میں اس سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس نے سنی انسنی کر دی۔ اوہ کھاری! اس نے اپنا فون اٹھا کر اس پر کھاری کا نمبر ملایا۔ چند سیکنڈ کے وقفے کے بعد اس پر بھی آپریٹر کی مخصوص آواز ابھری۔ ہم معذرت خواہ ہیں، آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت بند ہے۔ یا اللہ، یہ کیا تماشا ہے؟ اس نے فون بند کر کے ایک بار پھر پھینک دیا۔ جدھر منہ کرتی ہوں وہی رابطہ بند، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ کڑنے لگی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی کڑتے رہنے کے بعد اس نے سعد کے آئی فون کی طرف توجہ کر لی۔ نور فاطمہ کی جھونپڑی پر ایک تنبیہ کی علامت تھی یا کسی نئے سبق و تجربے کی؟ میں اس معاملے پر غور کرنا سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن تمہارے لیے میرے دل میں یہ خواہش ضرور ہے
کہ کوٹلی فقیر چند کے سوننگ کے ساتھ تا حد نظر آنے والی سرسبز کھیتوں کے درمیان اس کچی کوٹری میں ضرور جاؤ۔ پڑھتے پڑھتے نور سانس لینے کو رکی۔ وہ کیا چاہتا تھا کہ میں وہاں جاؤں؟ وہ کیوں چاہتا تھا کہ میں سکون اور طمانینت کے اس احساس کو محسوس کروں؟ اس نے ایک بار پھر سوچنا چاہا، کون ہے نور فاطمہ، اور اس کی جھوپڑی میں ایسا کون سا خزانہ دبا ہے جس نے اس کو اتنا اہم بنا رکھا ہے؟ میں تمہیں فضل حسین اور میمونہ آنٹی سے ملاقات میں ملنے والی معلومات اور فضا ظہور کے سینے میں انی کی طرح گڑے دکھ کا حوال بھی نہیں سناؤں گا۔ اگلی لائنیں اور بھی الجھا دینے والی تھی۔ مانو نے ان پر بھی غور کرنے کی کوشش کی۔ اس کا ذہن بند تھا، مگر پھر سوچنے کی مسلسل کوشش کے دوران یکایک جیسے اس کے ذہن میں روشنی کا جھماکا سا ہوا، اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے یہ الجھا دینے والے جملے محض جملے نہیں، کلیوز تھے جن کو حل کرتے کرتے وہ کسی منزل پر پہنچ جائے گی۔ اسے لگا سعد نے جیسے دانستہ یہ جملے اس کے لیے لکھے تھے، وہ اگر کبھی وہ پڑھ لوں تو اس کے گورکھ دندوں کو حل کرنے کے لیے کہ وہ کیوں یہاں سے بھاگ نکلا، اس کے لیے مددگار ثابت ہوں۔ آئی فون میں محفوظ فائل اس کے لیے ایک نیا عزم ثابت ہونے لگی تھی۔ کھاری، سردار چچا، نور فاطمہ، طفیل حسین اور میمونہ فضا ظہور۔ وہ اپنے طور پر جگسا پزل کے ایسے ٹکڑے جوڑنے میں مصروف ہوئی جن کا بظاہر آپس میں کوئی تعلق بنتا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جگسا پزلز پڑھے جتنی مجھے چڑ تھی اتنا ہی تو مجھے اسے حل کرنے پر لگا گئے ہو۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے دل میں بھی بسی اس شبی کو مخاطب کرتے ہوئے سوچا، کتنے برے ہو نا تم۔ اس نے دل میں موجود شبی سے کہا، میرے سب اپنے مجھ سے چھڑا لیے اور خود بھی میرے نہیں بنے اب تک۔ اس کا شکوہ سچا تھا، مگر سننے والا وہاں موجود نہیں تھا۔ بس تو پھر طے ہے، کھاری سے بات ہو جاتی ہے تو بہت ٹھیک ہے، اگر بات نہ ہوئی تو پھر دوسرے نمبر پر فضا ظہور سے ملنا ہے۔ اگرچہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کہاں سے بیچ میں ٹپک پڑیں۔ اتنی وہ کمزور ہیں، ان سے ملنا آسان کام تھوڑی ہے۔ مگر یہ فضل حسین اور میمونہ آنٹی، یہ کون ہیں؟ ان دو ناموں میں آ کر وہ ایک بار پھر اٹک گئی۔ خیر دیکھتے ہیں۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد اس نے سر جھٹکا اور فون اٹھا کر ایک بار پھر کھاری کو کال کرنے لگی۔ اس کا مطلوبہ نمبر بند تھا۔ تم جانتے ہو تم زندہ ہو اور میرے سامنے موجود ہو، وہ لڑکی سے مخاطب تھی جس کا چہرہ اتنے سارے اجنبی چہروں میں جانا پہچانا تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ تم کتنے بڑے حادثے سے گزر کر زندہ بچے ہو۔ تم میرے لیے کسی معجزے کی عملی تفسیر ہو اور مجھے تم سے شدید محبت ہے۔ مجھے تم سے اس لیے بھی محبت ہے کہ اس اجنبی ملک میں تم نے اپنے پتے کے لیے میرا نام منتخب کیا۔ میں تم سے اس لیے بھی محبت کرتی ہوں کہ تم جب ہوش خود کی دنیا سے بیگانہ تھے، وہ میں تھی، صرف میں ہی تھی جو تمہارے لیے دعا کر رہی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارا زندہ بچ جانا میری دعاؤں کا مثبت جواب کا معاوضہ ہے، جبکہ میں تو یہ عہد کر چکی تھی، میری دعاؤں کا جواب جو بھی آئے میں شکوہ کروں گی نہ ہی کوئی آہ و زاری۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھتے ہوئے دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے اس کی ایک ایک بات سمجھ میں آ رہی تھی اور شاید اس کی باتیں سنتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب تم کروٹ بدل کر پہلو کے بل بھی لیٹ سکتے ہو اور اپنے منہ سے کھا پی سکتے ہو، وہ کہہ رہی تھی۔ اگر ایسا ہے تو بھلا کھانے کیسے انداز میں اپنے جبڑے لا کر دکھاؤ تو صحیح، اس نے منت بھرے انداز میں کہا تھا۔ جواب میں اس نے ذرا سا مسکرا کر اپنے منہ اور جبڑوں کو حرکت دینے کی کوشش کی تھی۔ اس کے منہ سے اس کی کوشش کے نتیجے میں بے اختیار کوئی آواز نکلی تھی۔ مسلسل حرکت نہ کرنے کے سبب اس کے اعضاء سخت پڑنے لگے تھے اور اب ان میں جنبش میں لانے کی کوشش اسے تکلیف دیتی تھی۔ درد ہو رہا ہے، اس کی آہ سن کر وہ بے چینی سے اس پر جھکی تھی۔ درد ہوتا ہے تو مت کرو کوشش، رہنے دو، ڈاکٹر خود ہی اس کا کچھ حل نکال لیں گے۔ وہ نرم ہاتھوں سے اس کے رخسار کی ہڈیوں اور جبڑوں کی جلد سہلانے لگی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی نرمی محسوس کر کے اسے ایک عجیب سی راحت محسوس ہونے لگی تھی۔ تمہارا شیو بڑھ گیا ہے، اس نے اس کے رخسار پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کیا تم شیو کروانا پسند کرو گے؟ کہو تو میں اسپتال کے حجام سے بات
خدمات لے لوں؟ اس نے سر کے اشارے سے اس بات میں جواب دیا تھا۔ تمہاری آنکھوں کی سوجن اور نمی کم ہو رہی ہے۔ اس کے جواب پر خوش ہوتے ہوئے اس نے اس کی آنکھوں کو منہ کے پوروں سے سہلاتے ہوئے کہا تھا، ویسے تم ہو بہت عجیب، تمہارے بارے میں کوئی بھی ٹاپا لگانا مشکل کام ہے۔ چھٹیاں گزارنے کو کیا لندن میں کم تفریح موجود تھی؟ نادیہ اس کی سب باتوں کو غور سے سنتے رہنے کے بعد وہ پہلی بار بولا تھا۔ اس کا چہرہ سہلاتی وہ اپنا نام پکارے جانے پر بری طرح چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ مجھے بھی تم سے شدید محبت ہے، اس نے کمزور آواز میں رک کر الفاظ ادا کیے تھے۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا تھا۔ اور مجھے بھوک محسوس ہو رہی ہے، مجھے کچھ کھانا ہے، مگر کوئی محلول نہیں، مجھے کوئی ٹھوس چیز کھانی ہے، اگر تم اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ تو۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا، ہاں۔ ساکت کھڑے اسے دیکھتے دیکھتے وہ چونک کر بولی تھی، ہاں ہاں ضرور۔ وہ خوشی سے پاگل ہوتی ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ وہ کیا چیز تھی جو وہ اپنے ہاتھوں سے اسے کھلانے والی تھی؟ اور اپنی مدد کے لیے ڈاکٹر کی طرف بھاگی تھی اور کچھ ہی دیر بعد اپنے بھائی کے سینے پر نیپکن پھیلائے وہ ہاتھوں سے نیم ٹھوس سیال دلیا کھلا رہی تھی۔ وہ رک رک کر چمچ چمچ دلیا کھاتا ہوا اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، اس سے پہلے کی آخری ملاقات میں اس نے کہا تھا، ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں تم میرا خیال رکھ رہی ہو اور میں تمہاری مدد کا محتاج ہو جاؤں۔ فضا ظہور ایک گمنام مصورہ اور مجسمہ ساز ہیں۔ چارکول اور وسلی پر گوچے اور پینسل کلر ان کا خصوصی میڈیم ہے، یعنی منییچر کی ماہر ہیں اور ایک مقامی آرٹ اکیڈمی میں منییچر سکھاتی ہیں۔ آج کل بنی گالہ میں رہائش پذیر ہیں، نہایت ہی کم آمیز اور گوشہ نشین شخصیت ہیں۔ ان دنوں ملاقات ناممکن ہے کیونکہ اکیڈمی سے چھٹی پر ہیں اور ان کا کمرہ بند ہے۔ وہ اس وقت کہاں موجود ہیں کسی کو معلوم نہیں۔ ہاں، ان کا فون نمبر مندرجہ ذیل ہے۔ بلال سلطان نے اپنے فون کی اسکرین پر خود کو موصول ہوا یہ طویل پیغام پڑھا اور گہرا سانس لیتے ہوئے بھیجا گیا نمبر محفوظ کر لیا۔ فضا ظہور اس نام کو دل میں دہراتے ہوئے انہیں بہت سے پرانے منظر یاد آ رہے تھے۔ ہیلو، ہاں یہ نمبر تمہیں دے رہا ہوں، اس کو ٹریس کرو۔ نمبر کا مالک یا مالکہ اس وقت کہاں موجود ہے، مجھے پتہ کروا کر فوراً اطلاع کرو۔ اگلے لمحے وہ خود کو فون پر کسی سے کہتے سن رہے تھے۔ اس کے حافظے میں محفوظ رہ جانا بھی حیران کن بات تھی۔ بنی گالہ کی طرف ڈرائیو کرتے اسے بہت سی پرانی باتیں بھی یاد آ رہی تھیں اور بہت سی نئی سوچیں بھی ذہن کو الجھائے دے رہی تھیں۔ فضا کا گھر ایڈریس معلوم کرتے ہوئے بھی اسے بہت آسانی سے نہیں ملا تھا اور جب بالآخر گھر مل گیا تو اس کے لیے مایوسی کی انتہا بنا۔ وہ گھر اپنے گیٹ پر قفل ڈالے خاموش کھڑا تھا۔ قفل نظر آ رہا تھا مگر وہ بار بار کال بیل پر ہاتھ رکھتی اور گیٹ کو جھنجھوڑ کر اس پر دستک دینے کے لیے بے معنی عمل میں تقریباً 15 منٹ مصروف رہی تھی۔ ہیلو۔ پھر اس نے ایک نوعمر لڑکے کو دیکھا جو سائیکل کے پیڈل چلا کر اس کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اس کے ہیلو کہنے پر رک کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ یہیں رہتے ہو کیا؟ اس نے اس لڑکے سے سوال کیا تھا۔ نہیں، اس نے سائیکل سے اتر کر اپنی پی کیپ اتارتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، مانور مزید مایوس ہوئی۔ یہاں پر رہتا نہیں، مگر پچھلے 1.5 مہینے سے 7 والی کوٹھی میں رنگ و روغن کا کام کر رہا ہوں۔ رات کو بھی ادھر ہی پڑا رہتا ہوں۔ ہم لوگ ٹھیکے پر کام کر رہے ہیں، لڑکے نے بتایا۔ اچھا، مانور کو کچھ امید بندھی۔ تو پھر اس گھر میں جو خاتون رہتی ہیں ان کو دیکھا ہے کبھی؟ یہ گھر، لڑکے نے گھر کے گیٹ پر نظر ڈالی، یہ گھر تو جب سے ہم لوگ ادھر آئے ہیں بند پڑا ہے۔ کبھی 7 والی کوٹھی کی چھت سے اس میں جھانکیں تو ایسا لگتا ہے یہ کوئی بھوت بنگلہ ہے۔ گھاس بڑھی ہوئی ہے، ہر طرف سوکھے پتے، کاغذ گرد بکھرے ہوئے ہیں، دیواروں پر گھنی بیلیں ادھر ادھر ہر طرف پھیل گئی ہیں۔ مجھے تو اس گھر کو دیکھ کر خوف آتا ہے۔ آپ نے خریدنا تو نہیں یہ گھر؟ لڑکا باتونی تھا۔ مانور کی طرف سے کوئی جواب نہ آنے کے باوجود سرگوشی کے انداز میں بولا، نہ خریدیے گا، یہاں پکے بھوت رہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو، مانور نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لڑکا دوبارہ سائیکل پر سوار ہو کر پیڈل چلاتا، کسی مشہور گانے کی دھن بجاتا یہاں سے چلا گیا اور فضا بھر پہلے کا سارا سکوت طاری ہو گیا۔
مانو نے ایک مرتبہ پھر گھوم کر فضا ظہور کے گھر کے قفل کے لگے گیٹ کی طرف دیکھا اور فضا میں چھائے سکوت کو محسوس کرنے لگی، جس کو کبھی کب درختوں پر بیٹھے پرندوں کی آوازیں توڑتی تھیں اور پھر وہی سکوت چھا جاتا تھا۔ اچھا بتا ہی دو کہ سکی اینگ کا آئیڈیا کیسے سوچا تمہیں؟ نادیہ نے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹے سیب کا ایک ٹکڑا کانٹے میں پھنسا کر اسے کھلاتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کبھی کم ہی کوئی کام سوچ کر سمجھ کر کیا ہے۔ وہ اس ٹکڑے کو بچوں کی طرح اگلے دانتوں سے چباتے ہوئے نیچی آواز میں، اس کی آواز میں بھی نقاہت تھی۔ وہ زیادہ دیر بولتے رہنے سے قاصر تھا۔ پہلے کبھی سکینگ کی تھی تم نے بھلا؟ نادیہ نے پلیٹ میں رکھے ٹکڑوں کو کانٹے سے گھس کے بکھیرتے اور پھر سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ ساتھ کو کوئی چیز کھلانے میں کتنا وقت لگ جاتا تھا؟ وہ نیم ٹھوس چیز کو بھی نگلنے میں وقت لگاتا تھا، جبکہ یہ تو بہت ہی چھوٹا ہی صحیح تازہ سیب کا ٹکڑا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اگلا ٹکڑا کھلانے میں وقت لگے گا۔ بتاؤ تو، پہلے کبھی سکینگ کی تھی تم نے؟ اس نے اپنا سوال دہرایا، اور وہ کچھ دیر منہ میں رکھے سیب کے ٹکڑے کو چباتا رہا اور پھر دقت سے نگل کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے بارے میں بہت پڑھا تھا، اس لیے میں نے سوچا میں یہ کر سکتا ہوں۔ پاگل ہو تم؟ نادیہ نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس کو صرف پڑھ کر تو نہیں کیا جا سکتا، اس کو سیکھنا پڑتا ہے، پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ تم نہیں جانتے، پہلے میں جو کام ایک آدھ دن کی پریکٹس کے بعد کرتا تھا وہ ہو جاتا تھا۔ سعد نے سر جھکا کر کہا، اور یہ بات مکمل کرنے میں اسے 3 منٹ لگے تھے۔ پہلے میں بلیسڈ تھا، شاید اس لیے۔ پھر اس نے سر اٹھا کر کہا، یہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہسپتال میں مریضوں والے نیلے رنگ لباس میں ملبوس سفید بیڈ شیٹ پر سفید ہی نرم تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھا اس کا بھائی شاید دنیا کا خوبصورت ترین لڑکا تھا، کم از کم اسے تو ایسا ہی لگ رہا تھا۔ اچھا ہوا تم نے شیو کرایا، اس نے مسکرا کر کہا، اور بال بھی ترشوا لیے۔ میں شرط لگا کر کہہ سکتی ہوں کہ اگر کبھی فیشن سے متاثر ہو کر تمہیں بال بڑھانا چاہو تو تم ذرا بھی اچھے نہیں لگو گے۔ اس کی بات کے جواب میں وہ مسکرا دیا۔ یوں تم مجھے بہت اچھے لگ رہے ہو، وہ مسکرائی۔ میں سچ بتاؤں، مجھے ان تینوں لفظوں کے بارے میں معلوم نہیں، انہیں اردو میں کیا کہتے ہیں۔ میں اردو کے صرف سیدھے سادے لفظ بول سکتی ہوں، اتنے ہی جتنے میمونہ آنٹی نے مجھے سکھائے اور جنہیں میں نے اتنے برسوں میں اجنبی ملکوں کی اجنبی زبانوں کے لفظوں میں کھونے نہیں دیا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ خود ہی کہکا لگا کر ہنس دی۔ اس نے دیکھا، سعد پوری دلچسپی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور مسکرا بھی رہا تھا۔ تم نے مجھے حیران کر دیا۔ پھر وہ رک رک کر بولتے ہوئے کہنے لگا، شاید تم میری زندگی میں سب سے بڑی حیرت بن کر میرے سامنے آئی ہو۔ اس نے کہا، تمہارا یہ اسکارف میری بصارت کی حیرت ہے، اور اس روانی سے تم قرآنی آیات کا ورد کرتی ہو، وہ میری سماعت کی حیرت ہے۔ نادیہ نے مسکراتے ہوئے اس کی بات سنی اور آنکھیں میچ کر کھولتے ہوئے بولی، یہ سیب تم کو ختم کرنا ہے۔ ڈاکٹر پال کا خیال ہے کہ تم کاہلی کا شکار ہو رہے ہو، تم اپنے جبڑوں کو حرکت دینا ہی نہیں چاہتے، جب ہی نیم ٹھوس چیزیں کھانے کو ترجیح دیتے ہو۔ میں اب باتیں مت بناؤ اور کھانے کی طرف توجہ دو۔ کیا اسپتال والے مجھے یہاں سے کبھی فارغ بھی کریں گے؟ اس نے نادیہ کی بات پر غور کرتے ہوئے پوچھا۔ کیوں، تمہیں شک ہے کیا؟ نادیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ شاید۔ وہ تھوڑا سا نیچے کھسک کر نیند دراز ہو گیا۔ نادیہ، مجھے بتاؤ، میری حالت کیسی ہے؟ کیا میری کوئی چوٹ ایسی ہے جو مجھے چلنے پھرنے سے یا کسی اور کام سے معذور کر دے؟ یہ خیال تمہیں کیوں آیا؟ نادیہ پہلے سے بھی زیادہ چونکی۔ کیا ڈاکٹر نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ نہیں۔ وہ تکیے پر سر رکھے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اصل وہی تو ہیں جو مجھے کچھ بتاتے نہیں ہیں۔ ڈاکٹروں کا پراسرار رویہ ہی تو میرے دل میں وہم ڈال رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے سعد۔ نادیہ نے پلیٹ میز پر رکھ کر اس کی بازو پر ہاتھ رکھا۔ چوٹ صرف تمہارے سر پر لگی تھی۔ سر کی چوٹ کے بارے میں ہی خطرہ تھا کہ تمہارے پورے جسم یا جسم کے کچھ حصوں کو مفلوج کر سکتی ہے، لیکن اب ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کیا تمہیں اپنی حسیات اپنے قابو میں محسوس نہیں ہوتی ہیں؟ وہ بدستور چھت پر نظر جمائے بولا، لیکن ابھی میں اٹھ کر بیٹھا نہیں، میں خود اٹھ سکتا نہیں، میں چل سکتا ہوں، اپنے کام کر سکتا ہوں یا نہیں، یہ بتاؤ خود مجھے۔
پلیز مجھے کسی اندھیرے میں رکھنے کی کوشش مت کرنا، ایسا نہیں کروں گی۔ نادیہ نے اس کے سر کے بال سہلائے۔ تمہیں تھوڑی اب فزیوتھراپی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، بس صرف ایک خطرے سر کی چوٹ کا تھا اور تم اس سے نکل چکے ہو۔ میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں آنے والے وقت کے لیے ذہنی طور پر تیار ہونا چاہتا ہوں۔ وہ ابھی بھی چھت پر نظریں مرکوز کیے بول رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے جسمانی معذوری انسان کے دل و دماغ پر کیا اثر کرتی ہے، وہ کیسی کیسی باتیں فرض کرنے لگتا ہے۔ میری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آ رہی۔ نادیہ نے واقعی کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا، تم نے یہ کیسے فرض کر لیا کہ وہ سب تمہارے ساتھ ہوگا جو تم کہہ رہے ہو؟ بس یوں ہی، وہ نروٹھے پن کے ساتھ بولا اور پھر اس نے آنکھیں موند لیں۔ تم ایسے نہیں ہو سکتے، سیب ختم کرنا ہوگا۔ نادیہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ میں تھک گیا ہوں نادیہ، مجھے آنکھیں بند کر کے خاموشی سے لیٹنا ہے۔ ساتھ کا لہجہ اچانک اجنبی ہونے لگا۔ پلیز سردار چاچا میری بات سن لیں، پہلے سلام دعا بعد میں ہو جائے گی۔ فضلہ ظہور کے بند گھر سے مایوس ہو کر واپسی پر راستے میں اس نے فون پر ایک بار پھر سردار چاچا کی کال آ گئی تھی۔ اس نے تیزی سے فون آن کیا اور کان سے لگا کر چھوڑتے ہی بولی، ہاں تو بیٹا جی بولو، میں سن رہا ہوں۔ سردار چاچا کی جاندار آواز سنائی دی، چاچا آپ نے اس روز ساتھ کو کھاری کے بارے میں کیا بتایا تھا جس روز اچانک فارم ہاؤس سے چلا گیا تھا؟ وہ تیزی سے بولی تھی، تمہیں کس نے بتایا کہ میں نے اسے کھاری کے بارے میں کچھ بتایا تھا؟ سردار چاچا جیسے چونک گئے تھے۔ چاچا میں اس وقت اسلام آباد میں ہوں اور سعد اسلام آباد میں ہی رہتا ہے۔ مانو نے سگنل پر گاڑی روکتے ہوئے کہا، اگر تم وہاں سعد سے ملتی ہو اور اس نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ میں نے اسے کھاری کے بارے میں کچھ بتایا تھا تو یہ بھی تو بتایا ہوگا کہ میں نے اسے کیا بتایا تھا۔ اوفو چاچا پلیز، وہ جھنجھلائی، اگر پتہ ہوتا تو آپ سے کیوں پوچھتی؟ تم ایسا کرو سعد سے ہی پوچھ لو، وہ بہتر بتا سکتا ہے کہ کھاری کے بارے میں کچھ معلوم ہونے پر وہ اچانک فارم ہاؤس سے کیوں بھاگ نکلا۔ سردار چاچا نہ جانے کیوں کچھ بتانے سے ہچکچا رہے تھے۔ چاچا سعد اس شہر میں نہیں، یہ فارم ہاؤس سے آنے کے فوراً بعد ہی یہاں سے کسی کو بتائے بغیر کہیں چلا گیا تھا۔ اس کے تو باپ کو بھی خبر نہیں کہ وہ کہاں چلا گیا۔ اوہ اچھا، چاچا کا رد عمل فوری تھا۔ اسے شاید ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، شاید وہ پہلے ہی بہت کچھ جانتا تھا۔ چاچا پلیز مجھے بھی بتا دیں کہ وہ کیا بات تھی۔ وہ میرے لیے ایک ادھورا پیغام چھوڑ گیا ہے کہ سردار چاچا نے اسے کھاری کے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ پلیز چاچا، اس سے پہلے کہ کال کٹ جائے آپ مجھے بتا دیں۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ جواب میں فون پر خاموشی چھا گئی۔ ہیلو چاچا، آپ میری آواز سن رہے ہیں نا؟ اس کے دل میں ڈر پیدا ہونے لگا کہ کال پھر سے کٹ گئی تھی۔ میں نے اسے جو بتایا تھا اس کا مطلب تھا کہ کھاری سعد کا سگا بھائی ہے۔ سردار چاچا کی آواز پر ایئر پیس پر یوں ابھری جیسے سات سمندر پار سے آ رہی ہو، اور اس کے بعد اس کے کان لگے ہینڈ فری ریسیور پر ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ کہ کیا؟ مانور کے منہ سے بمشکل الفاظ نکلے۔ ٹوں ٹوں۔ دوسری طرف رابطہ منقطع ہو چکا تھا اور اس بھری پوری کشادہ سڑک پر جیسے سناٹا چھا گیا تھا۔ میں نے اسے جو بتایا اس کا مطلب تھا کہ کھاری سعد کا سگا بھائی ہے۔ اسے لگا اس کے چاروں طرف سے ایک ہی آواز لپک کر اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی، میں تمہیں تمہارے چاچا چودھری سردار سے سنی وہ بات نہیں بتاؤں گا مہنور، جس کو سننے کے بعد مجھے کھاری کے غیر اہم وجود کی اہمیت کا علم ہوا۔ مہنور باجی، مینوں آپ دے نال گل کرنی ہے ضروری۔ مہنور باجی میری گل سن تو لو۔ کھاری کا غیر اہم اور خود اتنا اہم، اسے اپنی سماعت پہ یقین نہیں آیا تھا اور وہ سنی ہوئی باتوں پر یقین کرنے کی کوشش میں ایک ٹک صاف شفاف سڑک پر نظر جمائے ساکت بیٹھی تھی۔ اسے اس محوے سے اس کی گاڑی کے پیچھے ایک قطار میں لگی گاڑیوں کے بجتے ہارن نے باہر نکالا۔ ٹریفک سگنل کی بتی سبز ہو چکی تھی اور اسے خبر نہیں ہوئی تھی۔ اس نے پاؤں رکھ کر گاڑی کو پہلے گیئر میں ڈالا اور ایک پاؤں رکھتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ کھاری سعد کا چھوٹا سگا بھائی، آواز بھی اس کی سماعت میں گونج رہی تھی۔ وہ پہلے سے جانتا تھا۔ وہ وحشت کے عالم میں فارم ہاؤس سے بھاگ نکلا۔ آپا رابعہ کے مطابق سعد اپنے والد کا اکلوتا بیٹا ہے اور آپا رابعہ سعد کی والدہ کی قریبی دوست تھیں۔ آپا رابعہ کے مطابق سعد کی امی کا انتقال ہو چکا، پھر کھاری کہاں سے آیا؟ بلال سلطان کی کسی بات سے کیوں اندازہ نہیں ہوتا؟ اگر سعد کے علاوہ بھی وہ کسی کے باپ ہیں
جبکہ سعد نے اسے بتایا تھا کہ اس کی کوئی سوتیلی بہن بھی تھی۔ یہ کیا اور کیسا گورکھ دھندا ہے؟ کھاری سعد کا سگا بھائی ہے، ناممکن۔ ضرور سردار چاچا کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی اور اسی غلط فہمی کا انہوں نے سعد کو بھی شکار کر دیا۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے سوچا، بلال سلطان۔ پھر اسے ایک دم خیال آیا، کیوں نہ ان سے جا کر پوچھ لیا جائے۔ اس نے اپنے ہی خیال کو رد کر دیا، جتنا وہ مغرور، آدم بیزار اور انا پرست انسان ہے، ان کے پاس جا کر کچھ پوچھنا بہت بڑی حماقت ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ چارہ ہی کیا ہے اس کے انکشاف کے جس کے حقیقت ہونے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں؟ بلال سلطان سے بڑا گواہ کون ہوگا؟ کچھ لمحوں کے بعد اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کا وہ طنز اور چیلنج بھرا انداز، اسے بلال سلطان کا چہرہ یاد آیا۔ ان کا سامنا کون کرے گا؟ جس شخص کو سعد جیسے بیٹے کے غائب ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اس کا کوئی اور بیٹا کھاری، اسے ایک بار پھر یاد آیا، نہیں، کیسی غیر منطقی سی بات ہے کہ کھاری سعد سلطان کا بھائی ہے، کہیں کوئی مماثلت ہے نہیں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سردار چاچا کا نمبر ملایا، نمبر بند جا رہا تھا۔ اس نے کھاری کا نمبر ملایا، اس نمبر پر بیل جا رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد کھاری کی آواز فون پر ابھری، ہیلو۔ آواز نیچی اور دبی ہوئی تھی۔ ہیلو کھاری، یہ میں ہوں، ماہ نور۔ اس نے گاڑی کی روڈ سائڈ پر کھڑی کرتے ہوئے کہا، اوہ ماہ نور باجی، میں پہچان گیا ہوں۔ وہ اس نیچی اور دبی ہوئی آواز میں بولا، کھاری، اس روز تم مجھے کوئی ضروری بات بتانا چاہ رہے تھے نا؟ مجھے افسوس ہے، اس روز میں مصروف تھی اور جلدی میں تھی، تمہاری بات سن نہیں سکی۔ پلیز اب بتاؤ کیا کہنا تھا تمہیں؟ کچھ بھی نہیں کہنا تھا نور باجی۔ اس کی آواز میں افسردگی تھی۔ کھاری تو ایسا ہی بے سمجھ اور پاگل ہے، اس کی باتوں پر غور نہ کیا کرو۔ ہائے کھاری، ماہ نور کے دل کو کھاری کے لہجے کی بے چارگی اور یاسیت محسوس کر کے دکھ ہونے لگا۔ کیا ہوا؟ تم خیریت سے تو ہو؟ ہاں جی ماہ نور باجی، خیر ہے، وہ اسی لہجے میں بولا۔ اور میرے جیسے لوگ ایک برابر نہ ان کے دل پر چوٹ لگتی ہے اور نہ ان جیسوں کے دل پر، بس ایک ٹانگ بازو ٹوٹ جائے تو درد سے چلاتے پھرتے ہیں۔ کھاری، ماہ نور ٹھٹک سی گئی۔ کھاری جیسا ہنستا کھیلتا، ہلکی پھلکی گفتگو میں کبھی کبھار گہری بات کر جانے والا، میلوں ٹھیلوں کھیل تماشوں کا شوقین، اور یہ ایسی یاسیت بھری مایوس کن باتیں۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ اسے کھاری کی فکر ہو گئی تھی، کیا سعدیہ سے کوئی جھگڑا ہو گیا یا پھر فارم ہاؤس سے کسی نے تمہیں ستایا ہے؟ نہیں ماہ نور باجی، وہ ایک سرد آہ بھرتے ہوئے بولا، جو لوگ مقدروں کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں کوئی اور کیوں ستائے گا؟ ایک منٹ کھاری، ماہ نور نے فون ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرنے کے بعد دوسرے کان سے لگایا، دیکھو میں تو تمہاری ماہ نور باجی ہوں، ہے نا، تمہاری دوست ہوں، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس کے لہجے میں نرمی تھی، محبت تھی اور لگاوٹ بھی۔ میں تو کب سے کہہ رہا ہوں ماہ نور باجی، یہ جو دنیا ہوتی ہے نا، اس کے دونوں پاسے کانٹے ہوتے ہیں، ادھر سے بھی کاٹتی ہے اور ادھر سے بھی۔ ماہ نور کے لہجے کی اپنائیت محسوس کر کے وہ ذرا سا کھلا۔ چودھری صاحب اور ان کے مہمان بھی کھاری کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور کھاری جسے بتاتا ہے وہ بھی کھاری کا مذاق اڑاتا ہے۔ سردار چچا نے تم سے کون سا مذاق کیا کھاری؟ ماہ نور نے اپنے بال کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں ماہ نور باجی، وہ سرد آہ بھر کر بولا، کوئی بات نہیں، سارے نال دل پشوری کرتے ہیں تو بھی خیر ہے، انہیں خوش ہو لینے دو، کھاری کا کیا جاتا ہے؟ اوہ مائی گاڈ کھاری، ماہ نور نے اسٹیئرنگ پر رکھے بازو پر اپنا سر ٹیکتے ہوئے کہا، ایسا بلیک موڈ، ایسی حسرت بھری باتیں۔ اچھا ماہ نور باجی، اجازت دو، دودھ لوڈ کروانا ہے گاڑی پر، شاماں پڑ رہی ہیں، دیر ہو جائے گی۔ اچھا جی، رب راکھا، کھاری کی آواز آئی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، کھاری فون بند کر گیا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ ماہ نور کا ذہن پریشان ہونے لگا تھا۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد رضوان الحق کا نمبر ملایا۔ ہیلو، پہلی ہی گھنٹی پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ رضوان، میں ماہ نور بات کر رہی ہوں۔ جی، میں نے پہچان لیا، وہ نرمی سے بولا۔ شکر کا مقام تھا کہ اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ تمہیں وہ تصویر مل گئی تھی؟ ماہ نور نے پوچھا۔ ہاں مل گئی تھی، وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ تم اس کو جانتے ہو نا، اس کو پہچانتے ہو نا؟
مت لگانا، وقت آگے بڑھ چکا ہے، تم بہت سے چہرے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ غیر باسی جواب تھا، گویا تم نے اسے نہیں پہچانا۔ ماہنور کو مایوسی ہوئی۔ میں سمجھی تم اس کے والے جاپانی مسخرے ہو۔ کیا اس نے خود آپ کو بتایا کہ اس کا کوئی جاپانی مسخرہ ہوا کرتا تھا؟ دوسری طرف سے اسے سنجیدہ آواز میں پوچھا گیا تھا۔ نہیں، اس نے نہیں بتایا، کسی اور نے بتایا تھا۔ ماہنور نے سادگی سے کہا، کیا کوئی اور بھی ہے جو اسے جانتا ہے؟ ایک مبہم سی بات پوچھی گئی۔ پتہ ہے کیا، میں تمہاری بات کا تفصیلی جواب پھر کسی وقت دوں گی، ابھی تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا تم جانتے ہو کھاری کیوں پریشان ہے؟ ماہنور کو فون کرنے کا مقصد یاد آ گیا۔ کیا کھاری نے آپ کو بتایا کہ وہ پریشان ہے؟ نہیں، لیکن میں نے اس کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ وہ پریشان ہے۔ شاید اس کے ساتھ کسی نے کوئی مذاق کیا تھا، اس نے اس مذاق کو دل پر لے لیا، رضوان نے کہا۔ اور وہ مذاق کیا تھا؟ ماہنور نے بےتابی سے پوچھا۔ کسی نے اسے کہا کہ وہ ان بہو صاحب کا سگا بھائی ہے جو اس کی شادی پر آپ کے مہمان بن کر آئے تھے، رضوان الحق کہہ رہا تھا۔ زن 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 ماہنور کی سماعت میں جیسے پتھر برسنے لگے تھے۔ جس نے بھی ایسا کیا اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، رضوان کہہ رہا تھا۔ کھاری معصوم اور بھولا بھالا انسان ہے، وہ اس مذاق کو سچ سمجھا۔ بیچارہ بے شناخت تھا، اسے لگا اسے شناخت ملنے والی ہے، بعد میں اسے سب کہنے لگے یہ مذاق تھا۔ بہت ڈس ہارٹ ہوا ہے بیچارہ۔ کس نے کہا کہ یہ مذاق تھا؟ ماہنور جیسے خوابوں میں بولی تھی۔ کھاری کی مدر ان لا نے، اس کی وائف نے، وہ دونوں شاید باؤ صاحب کے بیک گراؤنڈ سے واقف تھیں پہلے سے۔ بیچارہ کھاری بہت ہرٹ ہوا، رضوان بتا رہا تھا۔ اور یہ مذاق کیا کس نے تھا؟ کھاری کے چودھری صاحب اور ان کے پاس مہمان آئی تھی کسی خاتون نے، وہ کہہ رہا تھا، سردار چچا نے۔ ماہنور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ پر غور کر رہی تھی۔ مہمان خاتون، یہ میرا ہاتھ نہیں آیا، میں اب اجازت چاہوں گا، میرے شو کا وقت ہو گیا ہے۔ اگر آپ لاہور میں ہیں اس وقت تو کبھی میرا شو ضرور دیکھنے آئیے گا۔ میلا چراغا پر ہمارا سرکس آج کل ادھر ہی ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ لیکن ماہنور سن نہیں رہی تھی، اس کا ذہن صرف اسی ایک انکشاف پر اٹک کر رہ گیا تھا، کھاری ساز سلطان کا بھائی تھا۔ کتنی دیر سوچتے رہنے کے بعد کوئی سرا نہ ملنے پر اس نے سر جھٹکتے ہوئے بھائی دیکھا اور چونک گئی۔ نہ جانے کب سے وہاں گاڑی پارک کیے کھڑی تھی، باہر اندھیرا پھیل رہا تھا اور سڑک کے درمیان کسی پرندے کی طرح پر پھیلائے اپنے اسٹینڈ پر کھڑے برقی قمقمے روشن ہو چکے تھے۔ مجھے بلال سلطان سے ملنا ہی ہوگا، اس نے دل میں سوچا۔ یہ جو گوسپ ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اس کی حقیقت کو پانا ہی ہوگا۔ بیچارہ کھاری، اسے کھاری کا خیال آیا تھا، سردار چاچا کو اس سے ایسا بھونڈا مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ ایسا ہٹ کر دینا والا مذاق کرتے تو نہیں، لیکن کیا پتہ موج مستی میں آ کر دیا ہو۔ اب ہی تو سعد نے بھی اپنے باپ سے یوں بدگمان ہو کر یہاں سے چلا گیا۔ اللہ، کچھ مذاق کتنے مہنگے ثابت ہوتے ہیں۔ مختلف سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے مسلسل اسی ایک نقطے پر سوچی چلی جا رہی تھی، سعد سلطان کے گھر جانا یوں کہ سعد سلطان کے وہاں ہونے کا امکان صفر ہے سے بھی کم ہے، مگر ایسا اذیتناک تجربہ ہو سکتا تھا، یہ صرف ماہنور جان سکتی تھی۔ اور اگر بلال سلطان سے ملاقات ہو جاتی تو اسے ان کے کیسے چھٹتے ہوئے طنز بھرے سوالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا، وہ یہ بھی جانتی تھی، مگر تجسس اور الجھن دو ایسی چیزیں تھیں جو کسی بھی دوسری سوچ پر حاوی ہو چکی تھیں۔ بلال سلطان کے گھر کے گیٹ پر موجود مستند باوردی گارڈ نے شاید اسے اس لیے پہچان لیا تھا کہ وہ چند روز پہلے بلال سلطان کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ گھر کے مینجمنٹ اسٹاف کے ہیڈ مسٹر زاری اس کے لیے خصوصی اجازت پھر بھی مانگی گئی تھی، اور جب اس کی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو اس نے دیکھا گیٹ وے پر مسٹر راضی خود اسے خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھے۔ شکر عزت رہ گئی، اس نے سوچا، گاڑی سے باہر آ گئی۔ مجھے بلال صاحب سے ملنا ہے، اگرچہ میری ان سے اپائنٹمنٹ پہلے سے طے شدہ نہیں ہے، اس نے راضی کو بتایا۔ اتفاق کی بات ہے، باس آج کل باقاعدگی سے ڈنر گھر پر ہی کر رہے ہیں۔ راضی خوش دلی سے مسکراتے ہوئے اسے ہمراہ لیے رہائشی عمارت کی طرف بڑھا۔ سو ان کے گھر آمد ایک آدھ گھنٹے میں متوقع ہے، امید ہے آپ ان کے ساتھ ہی ڈنر پر شریک ہونا پسند کریں گی، وہ کہہ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ماربل کی چکنی سیڑھیاں احتیاط سے چڑھتے ہوئے بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ رہائشی عمارت کے اندر داخل ہونے کے لیے جیسے ہی وہ لابی میں داخل ہوئی، اسے لگا
اوپر جاتی سیڑھیوں کے قریب اسے ایک ایسا چہرہ نظر آیا تھا جسے وہ جانتی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس مانوس چہرے کو دوبارہ دیکھتی، وہ چہرہ نظروں کے سامنے سے ایک دم غائب ہو گیا۔ یہ یہاں ابھی کوئی کھڑا تھا۔ اس نے بے اختیار راضی کو مخاطب کرتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ ہاں ہاں ہاں، راضی کا جاندار قہقہ لابی میں گونجا۔ کوئی بھوت پریت موجود نہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ آپ نے میم سیمی کو یہاں کھڑے دیکھا ہو جب میں آپ کو ریسیو کرنے کے لیے باہر نکلا تھا۔ اس وقت یہاں کھڑی کھڑکی دان کو کے پاس بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ راضی نے اپنی لابی کی دیواروں پر مختلف پینٹنگ میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا۔ میم سیمی، مانو نے جیسے کچھ نہ سمجھتے ہوئے راضی کی طرف دیکھا۔ میم سیمی ایک مہمان ہیں جو آج کل یہاں ٹھہری ہوئی ہیں، راضی نے کہا۔ اصل میں وہ مس سارہ خان کی کیئر ٹیکر ہیں، مس سارہ خان جو آج کل ہماری VIP گیسٹ ہیں۔ آپ انہیں جانتی ہیں؟ مس سارہ خان۔ سارہ خان یہاں؟ ایک نئے انکشاف نے ماہنور کو ذہن معاف کر دیا۔ جی ہاں، سارہ خان۔ دراصل وہ کسی حادثے کا شکار ہو کر رنگ میں جانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس کے لیے دبئی سے خصوصی فزیوتھراپسٹ ہائر کیا ہے اور ان کے لیے یہ پیچھے والے حصے میں اسپیشل پریکٹس روم اور رنگ بھی بنوایا گیا ہے۔ ایک آدھ ہفتے میں وہ شاید چائنا جا رہی ہیں اور پریکٹس سیشن کے لیے بہت اچھی لڑکی ہے سارہ خان۔ مس ماہنور، کیا آپ ان سے ملنا پسند کریں گی؟ چلیں پہلے میں آپ کو پریکٹس روم اور رنگ دکھاؤں۔ بہت زبردست ہے سب کچھ، باہر سے منگوایا گیا ہے۔ راضی لابی سے اندر جانے کے بجائے باہر نکلنے لگا۔ نہیں پلیز، اس کی ضرورت نہیں، پھر کبھی سہی، اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے یاد آیا میں نے کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے، میں پھر کسی دن آ جاؤں گی بلال صاحب سے ملنے۔ وہ تیزی سے کھلے دروازے سے باہر نکلی۔ دروازے کے پٹ پر ہاتھ رکھے کھڑا راضی اسے دیکھتا رہ گیا۔ جس گاڑی سے باہر نکلی تھی اسی تیزی سے چلتی ڈرائیو وے پر کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی مس ماہنور۔ اسے یوں جاتے دیکھ کر راضی بھی تیزی سے اس کے پیچھے لپکا تھا، مگر وہ اس سے خود سے بہت قریب پہنچنے سے پہلے ہی گاڑی میں بیٹھ کر اسے بیک کرتی گیٹ تک پہنچ چکی تھی۔ جب تک راضی گیٹ تک پہنچا وہ گاڑی گیٹ سے باہر نکال لے گئی تھی۔ راضی نے اس کی گاڑی کے ٹائروں سے اٹھتی ہلکی گرد اور دھوئیں کو دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسی دم ایک اور گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی اور اس میں موجود شخص کو کچھ فاصلے پر جا کر گاڑی روکنے کے بعد گاڑی سے باہر نکلا۔ ہیلو راضی، ادھر کھڑے خیریت ہے؟ آنے والے نے پوچھا۔ مسئلہ ہو گیا مسٹر ابراہیم، راضی نے اس شخص کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ ابراہیم راضی سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا۔ یہ مس ماہنور تھیں جو باس سے ملنے آئی تھی، راضی ابراہیم کو بتا رہا تھا، اور ان کے بارے میں باس کی خصوصی ہدایت یہ ہے کہ جب آئیں انہیں VIP پروٹوکول دیا جائے۔ جب ہی تو انہیں ریسیو کرنے میں خود آیا تھا، لیکن یہ اندر جاتے جاتے اچانک مڑ کر واپس چلی گئیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں۔ اچھا، ابراہیم نے گیٹ کی طرف دیکھا۔ کیا کہہ کر گئی ہیں؟ کچھ بھی نہیں، راضی نے شانے اچکائے۔ میں انہیں مس سارہ خان کے بارے میں بتا رہا تھا اور ان کے زیر تعمیر رنگ کے بارے میں۔ اچانک بولی، انہیں کوئی کام یاد آ گیا، پھر کبھی آئیں گی۔ میرے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی وہ جا چکی ہوں۔ ابراہیم نے راضی کی بات پر غور کرتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ ویری اسٹرینج۔ اس نے راضی کی طرف دیکھا۔ بات کو سمجھ میں نہیں آئی۔ مجھے بھی، راضی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مہربانی سے اسے ڈسکس کروں گا زوفی سے، وہ بہت سمجھدار ہے، ضرور اسے کوئی کلیو مل جائے گا، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔